अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बरदरान इस्लाम, उम्मीद करता हूँ कि तमाम हाज़रीन और नाज़रीन जो हैं वो खैर वफ़ियत से होंगे और सेहत व सलामती के साथ ईमान से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदरान इस्लाम, सवालात का सिलसिला जारी है और हमारे बहुत से करम फरमा हज़रात सवाल करते हैं। एक दोस्त ने सवाल किया और उसके जवाब के अंदर ये हुआ कि जब मैंने जवाब दिया तो उस दोस्त ने बड़े जो है वो इसके साथ तमन्ना के साथ मुझे ये बात बोली कि अगर आप इसके ऊपर एक व्लॉग बना दें या आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दें तो शायद वो काम आ रहे बार बार। सवाल कुछ यूँ था कि उलमाए कराम अक्सर और बेशतर ये कहते रहते हैं कि कुरान पढ़िएगा, कुरान को समझ के पढ़िएगा और कुरान को समझने के लिए माहिर उलूम कुरान उनका सहारा लीजिएगा, यानी उलमा की संगत अख्तियार कीजिएगा और उलमाए कराम का जो दामन है उसको थामे रखिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अब जब ये मामला हुआ है तो उस पर बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी उलमाए कराम जो हैं वो इस वास्ते लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं कि उनकी रोज़ी रोटी का मसला है, वरना ये है कि कुरान खुद आप तर्जमे से उठाकर जौन सा भी तर्जमा मिल जाए तो पढ़ें और फिर उसके मुताबिक अमल करें। अच्छी बात है, इससे कुरान की तालीमात आम होंगी। लेकिन मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमने देखना यह है कि आया क्या किसी भी इल्म को समझने के लिए उसके माहिर की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से ठोकरें खाई हैं और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि वो कुरान से ये समझते हैं कि जब हम पढ़ लेंगे, किसी भी आदमी का जो तर्जमा किया हुआ है, हम उसको हक़ समझ लेंगे और फिर उसी के ऊपर चले जाएँगे। अब ये नहीं देखेंगे कि ये तर्जमा करने वाला कौन है, अब इस तर्जमा करने वाले का मकसद क्या है। बहुत सारी चीज़ें उसने अपने पास से या अपने मसलक को डिफेंड करने के लिए डाली हुई होती हैं, या उसने जनाब ये किया हुआ होता है कि कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के ख़यालात को जो है अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उसने डाले हुए होते हैं। तो ये बात जो है वो समझ नहीं आती है लोगों को। अब तो मार्केट में ऐसे तराजुम भी आ चुके हैं कि वो उलमा की नज़र के अंदर हैं कि जिसमें लफ्ज़ कुछ है और उसका माना कुछ किया गया है। और ये भी आप याद रखें कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जो इरशाद हुआ है कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की जगह ही नहीं। लेकिन आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन को मंज़िल मक़सूद पर पहुँचा देने वाली किताब है, यानी हिदायत मुत्तकीन को देती है। अब इससे ऐसा नहीं होता कि जो भी पढ़ने वाला है, अब कुरान की स्टडी जो है वो कुफ़ार भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं और दीगर लोग भी करते हैं। तो मतलब ये है कि क्या कुरान को उनको कुछ फ़ायदा देता है? तो इसकी जो जवाब है, कुरान ने खुद जो है वो इरशाद फरमाया बनी इसराइल की आयत नंबर 28 के अंदर, फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हम नाज़िल करते हैं कुरान में वो चीज़ें जो बाइस शिफ़ा हैं, सरापा रहमत हैं आले ईमान के लिए। यहाँ भी लिल मोमिनीन की जो है वो कैद लगाई। और आगे जो सूरतुल बकरा है, सूरह बकरा की जो आयत नंबर 9 है, उसके अंदर इंतहाई खुले लफ्ज़ों के अंदर अल्लाह करीम ने इसी मज़मून को बयान किया और फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह करीम इसके ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन, और इससे सिर्फ़ नाफ़रमानों को ही गुमराह करता है। और एक और जगह पर यानी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 के अंदर इरशाद होता है, वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा, कुरान नहीं बढ़ाता ज़ालिमों के लिए मगर खसारा को। अब सवाल मेरे मोहतरम नाज़रीन ये पैदा होता है कि आया कुरान जो बाइस रहमत है वो बाइस ज़ेमत कैसे बना? जो नूर का मीनारा था वो बाइस खसारा कैसे बना? जो जन्नत क्या बाइस बन रहा था वो जहन्नम को कैसे लोगों को पहुंचा लिया इसने?
تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں نہ تو قرآن کا قصور ہے معاذ اللہ، نہ قرآن کے اندر کوئی کمی ہے، بلکہ اس میں لوگوں کی اپنی عقل و فہم اور ان کی اپنی دانست کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن میں سے کچھ کا کچھ مفہوم نکال لیتے ہیں، اور جو آیات کسی اور موقع کے لیے نازل ہوتی ہیں تو وہ کسی دوسرے موقع پر فٹ کرتے ہیں، یا جن سے مسئلہ جو ہے وہ مستنبط ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اس سے استدلال باطل کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فلہذا اس صورت کے اندر ضروری بن جاتا ہے کہ جس طرح دیگر علوم کو ان کے ماہر سے سیکھا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو بھی ان کے ماہر جو لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی مسائل ہوں، قرآن فہمی کے معاملہ ہو، آپ پڑھیے گا، مطالعہ کیجئے گا، اسٹڈی کیجئے گا، اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے بہرحال آپ کو علماء کرام کا سہارا لینا پڑے گا، اور علماء وہ جو اس قرآن کو حقیقی منہج پر پرکھ سکیں، یا اس کو جان سکیں کہ اس کا مطمع نظر کیا ہے، اللہ کریم کی منشا کیا ہے، یا صحابہ کرام کے آثار سے، اہل بیت اہل مردوان جو ہیں ان کے آثار سے آپ کو یہ بات معلوم پڑے کہ اب قرآن کی منشا کیا ہے۔ اب دیکھیے گا، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ صحابی رسول جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے حوالے سے صحیح بخاری کی جلد دوم کے اندر یہ جو ہے روایت آتی ہے کہ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر شرارتی اور برا سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو کفار کے بارے میں نازل شدہ آیات کو مومنوں پر چسپاں کرتے تھے۔ اب یہ جو لوگ تھے، یہ کون تھے؟ جو کفار کے بارے میں آیات نازل ہوتی تھی ان کو مومنوں پر چسپاں کرتے تھے۔ تو اگر اس طرح کھلی چھوٹ دی جائے، ہر قرآن پڑھنے والے کو اس سے استدلال کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کر دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے اس سے مسائل نکالتا جائے، تو اس میں یہ ہوگی کہ جو آیات کفار پر ہیں وہ مومنوں پر فٹ کرے گا، اپنی مقصد کی جو چیزیں ہیں وہ نکال لے گا، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے گا۔ تو اس کے لیے میرے محترم ناظرین ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، رجوع الی القرآن کریں، اور قرآن کو سمجھیں قرآن کے علوم کے ماہر علماء سے۔ وہ آپ کو صحابہ کرام کے طریقے پر قرآن سمجھائیں، وہ آپ کو صحابہ کرام کے اثار سے قرآن سمجھائیں، حضور نبی رحمت کی حدیث پاک سے آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو قرآن سمجھائیں۔ تو جب قرآن آپ سمجھنے کے لیے بیٹھیں تو اس کے لیے ضروری اور لازم امر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہیں علماء کا دامن تھامیں، علماء سے کسی قدر بھی دوری نہیں ہوگی، اور علماء کو چھوڑ کر آپ اپنے تہیں کسی طرح بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے اس کا استدلال۔ اور یہ قرون اولیٰ سے اس طرح کے فتنے جو ہیں وہ چلتے آئے ہیں۔ اب جو ہے اختصار کے ساتھ میں آگے چلوں گا کہ آپ دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی، آپ کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ یعنی کہ آج کے دور کے اندر جس طرح کی امت کو اتحاد کی ضرورت تھی، اتفاق کی ضرورت تھی، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہے کہ ایک طرف بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، دوسری طرف بھی قرآن پڑھنے والے ہیں۔ سوری، میں کسی مسلک کو، کسی فرقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن میں مثال دے کر اور کچھ باتیں سمجھا کر آپ کے جو ہے خدمت کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب آپ کے جو ہے سوچ پر ہے، آپ اس کو کیا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب جو امت اتحاد کی ضرورت ہے، ہم آہنگی کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت اور محبت کی ضرورت ہے، لیکن یہی ہے کہ یہی قرآن پڑھنے والے جو ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ آیات پڑھتے ہیں اور پڑھ کر ایک گروہ کو مشرک کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے یہ ہیں یہی قرآن پڑھ کر جو ہے ان کے اسلام کو باطل قرار دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو باہمی آپس میں چپکلش ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کو اس کے منہج کے مطابق سمجھا جائے، اور اس کے طور طریقے اور عادات و اطوار کے مطابق جانا جائے، اور قرآن کی جو منشا ہے اس کو سمجھنے کے لیے علماء حق کا دامن تھامتے ہوئے صحابہ کرام کی سیرت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تلاش کی جائے کہ آیا حق کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے محترم ناظرین کرام کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسی جو ہستی تھی، جو باب مدینۃ العلم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، موافقات قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اچھا، آپ کے مومن ہونے پہ کون شک کر سکتا ہے؟ تو جو خارجی تھے، جو لوگ تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ آپ پر بھی معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگا دیا،
اور کہا کہ جی معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں وہ شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں بقول ان کے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے جو بات ہے وہ کس طریقے سے جناب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، ان ہستیوں کے اوپر کون اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ تو لیکن جب یہ معاملات ہوئے تو اب چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ چل رہا تھا، نزاع چل رہا تھا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان، تو جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو جانبین کے اتفاق رائے سے یہ دونوں متفق تھے، تو دو صحابہ کرام حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما جو ان کو حکم یعنی فیصل مقرر کر دیا گیا۔ اب جب یہ تنازع جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، تو اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ یہ داماد رسول زوج بطول کو جو ہے وہ مشرک کہہ دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ جناب یہ جو ہیں یہ تو معاذ اللہ مشرک ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوارج کے خلاف لشکر کشی فرماتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ تھے اور قرآن مجید کی جو تفسیر کرنے والے صحابہ میں سے مکمل تفسیر جنہوں نے کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، انہوں نے اجازت مانگی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ میرے محترم ناظرین، اس مثال کو اور اس واقعہ کو اگر آپ دل کے ساتھ سنیں گے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو آپ نے اجازت طلب کی، انہوں نے کہا جی میں جا کر جو یہ خوارج ہیں ان سے یہ ایک بات یہ پوچھتا تو ہوں کہ کس بنا پر، دلیل کیا ہے کہ آپ نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مشرک کیوں قرار دے دیا؟ تو جب یہ اجازت مل گئی ہے تو آپ نے جناب یہ ہے کہ مقام حرورہ پر خوارج کی تقریباً 6000 تعداد تھی، تو ان سے مذاکرات کریے۔ اور جب میرے محترم ناظرین مذاکرات ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو سوال ان سے پوچھا، کہا اے گروہ خوارج، تمہیں یہ بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو داماد رسول ہیں، زوج بطول ہیں اور شیر خدا ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں بڑی بشارتیں آئی ہیں، ان کو کس بنا کے اوپر آپ نے جو ہے وہ مشرک قرار دیا؟ تو خواری نے دلیل دی قرآن سے، اور کہا جناب ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور ہم نے قرآن سے جو ہے وہ استدلال کر کے آپ کو معاذ اللہ مشرک قرار دیا ہے۔ اور بڑے طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فیصلہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، یہ حکم تسلیم کرنے والا، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کو حکم ماننے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم میں سے کوئی سادہ بندہ ہوتا تو وہ ان کی اس بات کے اندر آ جاتا، وہ ان کی اس بات کے اندر آ کر کہتا ہے دیکھیں جی قرآن تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، جس طرح کہ اکثر ہمارے لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب فلاں فرقہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، فلاں بندے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جی بھائی قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں نا۔ تو اب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے انہوں نے ان کی دلیل سنی، اور آپ ظاہر ہے کوئی جاہل آدمی تو تھے نہیں، آپ کا لقب تو حبر الامہ ہے نا، تو آپ کو ترجمان القرآن بھی کہا جا رہا تھا۔ تو آپ نے جو ہے ان سے سوال کیے، انہوں نے کہا اے گروہ خوارج، اگر تمہاری یہ دلیل درست ہے تو مجھے یہ جواب دو کہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ کریم نے خانگی زندگی سے انتشار دور کرنے کا ایک نسخہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں کیا ہو جائے جی، لڑائی ہو جائے اور کسی گھر کا انتہا ٹوٹنے اور انتشار کا خطرہ ہو، تو پھر یہ کریں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان ناچاکی کا خوف ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کر دو۔ اب اگر ایک گھر کا انتشار دور کرنے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے حکم مقرر کرنا جائز، بلکہ اللہ کریم کا حکم اور نص قطعی سے ثابت ہے، تو بتاؤ جہاں پوری امت کے اتحاد اور اتفاق کا مسئلہ ہو وہاں حکم مقرر کرنا کیسے شرک ہے؟ اب دیکھیے گا کہ محترم سامعین کرام کہ صرف الفاظ کے جو ہے وہ ہیرو پھیر کی وجہ سے اور ایک الفاظ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی کے اوپر معاذ اللہ شرک کا قول کر دیا اور آپ کو مشرک قرار دے دیا۔ دوسری جو آپ نے دلیل دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 کے اندر اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ مارو جب کہ تم آرام باندھے ہوئے ہو،
اور ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے جان بوجھ کر ایسا کر جائے یا تم میں سے، تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے. یعنی کہ حرم کے اندر آپ کو شکار سے منع کیا گیا ہے، کسی چیز کو مارنے سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شکار کو قتل کر دے تو اس کی مثل جانور لا کے حرم میں ذبح کرنا ہوگا. اور اس مثل کا فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ذوا عدل منکم، یعنی کہ وہ دو عادل آدمی حکم کا کردار ادا کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اس کی مثل ہے یا اس کی مثل نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اگر حرم کے ایک خرگوش کے لیے جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم مقرر کیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن کی جو آیت ہے ان الحکم الا للہ کے خلاف نہیں ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں اور امت کو انتشار سے بچانے کے لیے اگر حکم انہوں نے تسلیم کر لیے ہیں، حکم ماننا جو ہے ان کا اعلان کر دیا ہے، تو وہ آپ کی نظر میں کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، اس واقعہ کا ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ خوارج بھی جو ہیں وہ جو بظاہر جو دلیل تھی وہ قرآن سے پکڑ رہے تھے اور قرآن سے استدلال کر رہے تھے اور یہ بتلا رہے تھے کہ معاذ اللہ ہم ہی حق پر ہیں. تو فلہذا کیا وہ قرآن پڑھ کر درست تھے؟ یا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت غلط پڑھی؟ بھائی قرآن کی آیت جو ہے وہ تو ٹھیک پڑھی، ان الحکم الا للہ، قرآن کے الفاظ تو درست ہیں، لیکن اس کے ترجمے سے جو ان کی مراد ہے وہ باطل تھی، ان کا مفہوم جو تھا وہ باطل تھا. فلہذا کسی نے بھی اس کو امت کے اندر تسلیم نہیں کیا ہے. اور آج بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اٹھے اور اٹھ کر معاذ اللہ امت کے کسی بھی گروہ کو مشرک کہنا شروع کر دے، کسی امت کے کسی فرد کے اوپر جو مسلمان ہو، جو قال اللہ قال الرسول کی صدائے دل نواز بلند کرنے والا ہو، اس کے اوپر کچھ یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب یہ جو ہے یہ اس طرح کا ہے، اس کے اندر شرک ہے یا اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، تو برادران اسلام اس کو کسی طرح سے بھی حق پر نہیں کہا جا سکے گا. فلہذا یہی بات ہے کہ کتنے لوگ، جو یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ کتنے لوگ جو تھے وہ قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر قرآن کی حقانیت کو چھوڑ گئے. تو فلہذا قرآن سمجھنے کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. قرآن سمجھنے کے لیے جو ماہر جو علوم ہیں، علوم کے لوگ ہیں، ان سے جو ہے وہ کم از کم آپ ضرور جو ہے وہ ملاقات کریں. قرآن کی اگر کسی آیت کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس کے کسی معنی کی سمجھ نہیں آتی، تو پھر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا علماء کی طرف. اپنے پاس سے از خود آپ قرآن سے استدلال نہیں کر سکتے، اور اگر استدلال کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، مسائل نکالنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، تو بہت سی جگہ پر آپ کیا کریں گے؟ ٹھوکریں کھائیں گے. تو یہ اسی وجہ سے جو علماء کرام ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا، آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتا کوئی نہیں ہے، منع کوئی نہیں کرتا، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اس کے ماہر علوم کی طرف جو ہے توجہ کرنا، ان کے ماہر علوم کی طرف جانا، اور ان کے ماہر علوم جو ہیں قرآن کے، جو جاننے والے ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، کون سی آیت کا نزول کس موقع کے اوپر ہوا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، قرآن کی جو منشا کیا ہے، اور اس پر مفسرین کے کیا اقوال ہیں، یا کون سے مفسرین نے کس آیت کو منسوخ قرار دیا، کون سی آیت کو ناسخ قرار دیا، یا اگر بظاہراً دو آیتیں آپس میں متحارض نظر آ رہی ہیں، ان کے مفہوم جو الگ الگ نظر آ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ظاہری جو تعارض ہے وہ کیسے دور ہوگا؟ یہ تمام چیز آپ کو علماء کرام بتائیں گے. تو اس لیے یہ آپ کے ایمان کی فکر کے لیے، آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے علماء کرام یہ بات کہتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء صرف اپنی روزی روٹی کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ بالکل بھی نہ قرآن کی منشا سے آگاہ ہیں، نہ تعلیمات اسلام سے آگاہ ہیں. وہ صرف بس کسی قوم کے جو ہے نا بغض کے اندر جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہے تو وہ ہر چیز کو علماء کے سر جو ہے وہ تھوپنا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو آج کل کے جو سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اس دور کے اندر بھی بہت ساری آپ کو جو فتنے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. اور ان چیزوں کے کلا کما کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم استقامت کے ساتھ اور اپنے آپ کو بغیر کسی کے جو ہے وہ باتیں سنیں، اپنے آپ کو دین رسول کے لیے وقف کریں. دین سیکھیے گا اور پھر دین کو سکھائیے گا، دین سمجھیے گا اور پھر دین کو سمجھائیے گا. لہٰذا یہ جو مطمع نظر ہوتا ہے علماء کرام کا، باقی علماء کرام کا یہ مطمع نظر بالکل بھی نہیں ہوتا، اور بالکل بھی غلط بات ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو. بھائی قرآن پڑھو، لیکن قرآن سے جو مسائل استدلال آپ کر رہے ہیں یا قرآن سے کوئی مسئلہ آپ مستنبط کر رہے ہیں،
تو اس کے لیے آپ علماء حق کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، تاکہ علماء آپ کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، جزاک اللہ تعالی خیرہ۔